अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा उर्फ जहरीला सांप इन वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि तारीख़ ने इसका फ़ैसला करना है, मौरख़ ने इसका फ़ैसला करना है कि जहरीला सांप कौन था एंड हु वाज़ लॉयल टू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। कौन पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान के माशरे का वफ़ादार था, और कौन वो असल सांप थे, वो भेड़िए थे और गिद्ध थे जो पाकिस्तान को खाने की कोशिश कर रहे थे। इसका फ़ैसला तारीख़ करेगी। अब इस वक्त यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 7 जनवरी 2025 की रात है, लेकिन पाकिस्तान में 8 जनवरी 2025 और बुध के दिन का, बुध कह दिया मैंने, जुमेरात के दिन का आगाज़ जो है हो चुका है। एक बड़ी भरपूर किस्म की सियासत जो है वो इस वक्त हमारे सामने है। जिन डेवलपमेंट्स को मैं देख रहा हूँ उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM2 गवर्नमेंट जो है, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, उसके दरमियान एक मुज़ाकरात की पेश रफ्त से भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फॉर्मली बाकायदा तौर पर एक नए इलेक्शन की उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी है। इसका क्या मतलब है? कुछ इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी लोगों को बड़ी उम्मीद जो है वो पैदा हो रही है। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप देखा है। अस्मा शिराजी साहिबा ये कंप्लेन कर रही हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो अमेरिका में है वो दर हकीकत एक मिसोजिनिस्ट है, यानी औरतों से नफ़रत करते हैं, साइकोलॉजिकल जहनी मरीज़ हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एक तरफ से मसलसल मतवातर जो है पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स के ऊपर, पाकिस्तानी यूरोपियंस जो हैं नजात, उनके ऊपर मसलसल हमले कर रहे हैं, बरतानवी हुकूमत पे हमले कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, नॉर्थ में है कनाडा के ऊपर, और दूसरी तरफ से पनामा कैनाल को लेने के लिए फ़ौज, यानी इसको वो कह रहे हैं कि मैं मिलिट्री एक्शन को रूल आउट नहीं कर सकता। क्या इसकी हकीकत है, इसमें इसकी असल अहमियत क्या है, तमाम चीज़ों की, इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत कम लोगों ने बेल आइकन और नोटिफिकेशन जो है वो क्लिक किए हुए हैं, और मेरी कोशिश ये है कि ये कम्युनिटी जो है हम 7 लाख के मैजिकल फिगर को क्रॉस कर जाएं बिफोर द एंड ऑफ द जनवरी, यानी 31 जनवरी से पहले। ये बड़ा अचीवेबल किस्म का टारगेट है। अब आते हैं सारी डेवलपमेंट्स की तरफ, लेकिन सबसे पहले कि मैं इससे पहले कि पॉलिटिक्स की तरफ मैं चलूँ, मैं थोड़ा सा ये डॉक्टर शहबाज गिल और अस्मा शिराजी साहिबा की जो कंप्लेन है इसकी तरफ चलना चाहता हूँ। अस्मा शिराजी साहिबा ने गालिबन कोई प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने शायद उसका एक क्लिप ट्वीट भी किया है। मुझ तक वो क्लिप ही पहुंचा है, मैंने वो क्लिप बहुत गौर से देखा है, उनका ट्वीट भी मैंने देखा है, जिसमें वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो बेसिकली तौर पर एक जहनी मरीज़ हैं, मिसोजिनिस्ट हैं, जो औरतों के ऊपर हमले करते हैं और वो औरतों से नफ़रत करते हैं। अब चूँकि मैं डॉक्टर भी हूँ और आपको पता है कि कुछ पढ़ता लिखता रहता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें, वैसे भी मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, साइकाइट्री से बड़ा डीप इंटरेस्ट है मुझे। मिसोजिनिस्ट कौन होता है? मिसोजिनी एक ख़ास साइकोलॉजिकल टर्म है। मिसोजिनी उन आदमियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, औरतों के लिए भी वैसे कुछ ऐसी टर्म्स हैं ऐसे मिलती जुलती, लेकिन मिसोजिनी की टर्म खालिस्तन और आदमियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो औरतों से नफ़रत करते हैं, जो औरतों को हर वक्त बिलिटल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो औरत हैं। वो समझते हैं कि औरत जो है वो ज़िंदगी में अचीवमेंट नहीं कर सकती, इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकती, औरत इंटेलिजेंट नहीं है। औरत को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, एज ए सेक्शुअल ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसको ऑब्जेक्टिफाई, यानी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमन जो है वो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें इसका पहलू है। क्रिश्चियन जो वेस्टर्न डिस्कोर्स है पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी का, उसमें आपको इसके भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन मिलती है कि रोमन कैथोलिक चर्च और जो अर्ली रिलीजन्स हैं और जो फ्यूडल कल्चर है, उन्होंने औरतों को ऑब्जेक्टिफाई भी किया और उनको औरतों को बिलिटल भी किया और औरतों के खिलाफ एक मिसोजिनी जो है उसको इनकरेज भी किया। मैं आपको और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि ये टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आपने देखा कि जो आदमी नौजवान यंग मासूम किस्म की लड़कियों को, जैसे एक हवास पाख्ता शख्स का मैंने पिछली दफ़ा भी रेफरेंस दिया था, उनको लेके बैठे होते हैं, जो एक तरह से बेज़बान किस्म की लड़कियाँ होती हैं, जो वहाँ पर सिर्फ देखने के लिए होती हैं, वो सिर्फ एक प्रेजेंस उनकी होती है। उनको पहले से सवाल दिए जाते हैं, वो सवालों के जवाब ये आदमी देते हैं। ये भी औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन है। जैसे एक टीवी प्रोग्राम हुआ करता था एक चैनल में, जिसके बारे में एक आदमी खुद बड़े सेमिनार किया करता था उसके खिलाफ एक ज़माने में, और वो कहता था कि ये औरत की ऑब्जेक्टिफिकेशन है। जहाँ एक औरत महज कह के मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है। इसी तरह मशरक़ वस्ता की जो बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की प्रेस्टिजियस एयरलाइंस हैं, जहाँ यंग 19 बरस से लेके 29 या 28 बरस तक की लड़कियों को, खूबसूरत तरीन लड़कियों को सेलेक्ट किया जाता है एयर होस्टेस के रोल के लिए, इन कंपैरिजन विद द यूरोपियन एंड अमेरिकन एयरलाइंस, जहां पर आपको अच्छी उम्र की औरतें भी एयर होस्टेसेस मिलती हैं, और उनको इसलिए फारिग नहीं कर दिया जाता उस जॉब से कि वो अब उम्र उनकी ज़्यादा हो गई है या वो इतनी दिलकश और इतनी हसीन नहीं रही। तो ये जो एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं,
یہ بھی آبجیکٹیفیکیشن کے اندر آتا ہے، اور آبجیکٹیفیکیشن بھی میسوجنی کے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے جو امریکن ٹیلی ویژن چینلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ براڈ کاسٹرز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بوٹاکس کے انجیکشن لگائے ہوئے، ایک سے ایک خوبصورت قسم کی آپ کو نیوز این کاسٹر ملتی ہے، ایز کمپیئر ٹو یورپ اینڈ برطانیہ جہاں پہ آپ کو آف ایج نیوز کاسٹرز بھی ملتی ہیں۔ یہ بھی آبجیکٹیفیکیشن میں اور میسوجنی کے کلچر کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اور اسما شیرازی جو کمپین کر رہی ہیں، کیا اسما شیرازی محض ایک عورت ہیں، یا اسما شیرازی پاکستان کی ایک انتہائی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہیں along with her political opinions؟ ان کا ہمیشہ سے جھکاؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا، جتنا مجھے پرانا یاد ہے۔ اب آج کل PMLN اور مریم نواز صاحبہ کو بھی وہ بہت زیادہ ان کی بھی طرفداری کرتی ہیں، اور پہلے یہ عمران خان کے خلاف یہ جو فوجی بغاوت ہوئی ہے، جو کو ڈیٹا کیا گیا ہے 2022 میں، بیسکلی ایک ملٹری چینج لائی گئی ہے، اس سے پہلے اسما شیرازی صاحبہ پاکستان کے GHQ کی بھی بہت زیادہ خلاف ہوتی تھیں، اور اس وقت جو بیرونی ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ ان کی آواز ملتی تھی، اور اسی وجہ سے غالباً میرا انالیسس یہ ہے ہمبل کہ ان کو ایک بریو جرنلسٹ آف پاکستان کا ایک ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق اسما شیرازی صاحبہ کی صحافت سے ہے، ان کے کام سے ہے، ان کی اوپینین سے ہے، ان کی پولیٹیکل ججمنٹ سے ہے۔ اگر ڈاکٹر شہباز گل اسما شیرازی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یا تنقید کر رہے ہیں ان کے عورت ہونے کی وجہ سے، ان کے جینڈر کی وجہ سے، تو پھر یقینی طور پر ڈاکٹر شہباز گل ایک بڑا غلط کام کر رہے ہیں، اس کی بہت مذمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ڈاکٹر شہباز گل اسما شیرازی صاحبہ کے کام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل اوپینینز کی ڈائسیکشن کر رہے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ججمنٹس ہیں ان کے پروگرامز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو پھر یہ کسی بھی صورت میں میسوجنی میں نہیں آتا۔ اب اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم آ جائیں، کیونکہ گزشتہ کوئی میں سمجھتا ہوں 48 گھنٹوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ تو نہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں گئیں، غالباً متحدہ عرب امارات میں، جہاں ان کے پریزیڈنٹ سے ایئرپورٹ پہ انہوں نے بہت ہی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، ان کا دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں لوگ بہت کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو بہت زیادہ امپورٹنس اور اہمیت دینا چاہتے ہیں، گرم جوشی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد اور آپ کی سپورٹ یا آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، تو آپ اس طرح سے جو ہے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور نریندر مودی جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہاتھ پکڑتے ہیں۔ یہ ویسے تھوڑا سا جھٹکا سٹائل بھی ہے، یہ تھوڑا سا ان سیوک سٹائل بھی ہے۔ اگر آپ دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھیں گے، جو مہذب انتہائی جو دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ لیڈرشپ ہے، تو آپ کو اس قسم کا ہینڈ شیک اکثر نہیں ملے گا۔ یہ ہینڈ شیک جو ہے یہ تھوڑا سا بیوقوفی قسم کا بھی ہینڈ شیک ہے۔ بہرحال اس پہ جو کرٹیسزم ہوئی بہت زیادہ، اس پہ پھر یہ تھا کہ یہ میرا خیال اسما شیرازی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، اور بھی بہت سے مریم نواز صاحبہ کے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں شہباز گل بھی شامل ہیں اس کرٹیسزم کرنے میں۔ انہوں نے اس کے حوالے سے ایک شاید ڈیلاگ بھی کیا تھا، اور کرٹیسزم یہ ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہ جو آپ نے تنقید کی ہے یا ان کا جو مذاق اڑایا ہے، یہ در حقیقت آپ ان کا عورت ہونے کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ونس اگین یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر اس کا بہت زیادہ رواج ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے، ویسے ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ ویسٹرن ورلڈ میں یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب ایک عورت گورنر ہے، چیف منسٹر ہے، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اندر ہے، ایڈیٹر ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کے جینڈر رول کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا آپ اس کے پولیٹیکل اور اس کے پروفیشنل رول کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ ایک بہت ہی طاقتور پاکستانی پولیٹیشین ہے، وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں، وہ بے انتہا پولیٹیکل پاور انجوائے کرتی ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہے اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب میں بعد میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے آپ کو پتا ہے 3 دن سے یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس بحث میں بالکل بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا، لیکن اب چونکہ یہ میسوجنی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس کے اوپر اپنا ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ملیحہ ہاشمی ایک پاکستانی اوپینین میکر ہیں، بہت ایکٹیو ہیں ٹویٹر پہ، ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ساری کی ساری تنقید ہو رہی ہے وہ در حقیقت خود مریم نواز صاحبہ کی منافقت کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بیکاز مریم نواز صاحبہ نے کچھ مہینے پہلے، یہ بہت عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ میں نیب کے دفتر میں نہیں جا سکتی بیکاز میں تو اسلامی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں نامحرم مردوں کو نہیں مل سکتی۔ تو جب وہ نامحرم مردوں کے ساتھ اتنی گرم جوشی سے مصافحہ کرتی ہیں یا ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چیز صحیح ثابت ہو سکتی ہے۔ نیب کے دفتر میں نہ جانے کا بہانہ انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت اسٹیج کے اوپر جھوٹ بول رہی تھیں۔ اس کا کوئک کنٹراسٹ کر لیں محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ۔ 2018 سے 2024 تک بہت ہی کم شاذ و نادر ہی کسی نے عمران خان کی اہلیہ
बुशरा बीबी को पॉलिटिकल रोल पब्लिक प्रोफाइल में देखा हो, उनको कोई आपने बाहर उनकी तस्वीरें देखी हों, आदमियों के साथ देखा हो, कोई आपने उनको एज ए सेलिब्रिटी देखा हो, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक आध तस्वीर ही उनकी जो है वो देखने में आती थी, आधा निकाबन, चेहरा ही नहीं देखा हुआ था किसी ने। ये तो अब 2024 में आपने उन्हें एक पब्लिक रोल के अंदर थोड़ी देर के लिए देखा है, एक दफ़ा फिर उससे डिसअपियर हो गए। लेकिन 2018 से वो कौन से अनासर थे जो उनके खिलाफ कॉलम लिखते रहे, जो उनके खिलाफ ट्वीट करते रहे, जो लफ्ज़ पीरनी इस्तेमाल करते रहे, जो कहते रहे कि ये पीरनी जादू टोने करती है, जो ये कहते रहे कि ये पीरनी जो है ये बकरों की और काले बकरों की कुर्बानियाँ देती है, वो कौन थी? ये मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अस्मा शराजी साहिबा ने खुद भी मोहतरमा बुशरा बीबी के खिलाफ एक कॉलम लिखा, और उस कॉलम के बाद उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की क्रिटिसिज्म की उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो उस वक्त इमरान खान की टीम से मुंसलिक थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे और समथिंग लाइक दिस, वट एवर ही वॉज ब्रीफली, तो उस वक्त उन्होंने क्रिटिसिज्म की। अच्छा, अब जब बुशरा आगे आ जाए, बुशरा बीबी के ऊपर तो बाद में जिस तरह का इद्दत का मुकदमा बनाया गया, जिस तरह से उनकी माहवारी को डिस्कस किया गया, इस सारे टाइम पीरियड के अंदर ये जितना भी ब्रिगेड है जो कहता है मिसोजिनी की बात करते हैं अभी, इनमें से कितने लोगों को आपने देखा कि ये अदालतों के बाहर प्लेकार्ड लेके आए, या इन्होंने दर्जनों ट्वीट किए, या इन्होंने बहुत ज़्यादा वीलॉग किए इसको कंडेम करने के लिए, या इन्होंने मुतालबा किया कि स्टॉप दिस न्यूसेंस, दिस इज़ वेरी अगली। मुझे नहीं याद पड़ता, अगर आप में से किसी को याद पड़ता है तो कुछ हमें बता दें। मुझे तो याद पड़ता है कि इस नाचीज़ ने दर्जनों वीलॉग इस हवाले से किए, डॉक्टर शहबाज गिल ने किए, इमरान रियाज ने किए, पता नहीं वजाहत सईद खान ने किए, साबिर शाकिर ने किए, और बहुत से लोगों ने किए, ट्विटर पे बहुत से लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। लेकिन वो जो रवायती पाकिस्तान का ह्यूमन राइट कमीशन है, या पाकिस्तान के जो रवायती फेमिनिस्ट हैं, जो वुमेन ब्रिगेड है, उसमें से किसी ने इस इशू पे, औरत की तजलील के इशू पे आवाज़ नहीं उठाई। और ये एक ऐसी औरत थी जिसका सियासत से कोई भी डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ इमरान खान की अहलिया होने की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा था, उसको टॉर्चर करने के लिए। ये एक खालिस्तान वहाँ पर जजमेंट थी, ये टेस्ट था, ये लिटमस टेस्ट था कि क्या आपको औरत की इज़्ज़त है। हमने नहीं देखा आपको औरत की इज़्ज़त करते हुए। तो जब आप खुद ही औरत की इज़्ज़त नहीं करते, तो औरत का लिबादा पहन के अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन और अपनी पॉलिटिकल जो आपकी आइडेंटिटी है उसे पीछे ना सुनाएं, छुपाएं। वी अंडरस्टैंड यू वेरी क्लेवर, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट ओवर हेयर। अब आए इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM2 शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दरमियान में जो मुज़ाकरात का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जिसके 2 राउंड हो चुके हैं। पहला राउंड उसका 23 दिसंबर को हुआ था, दूसरा राउंड उसका 2 दिसंबर को हुआ, तीसरा राउंड उसका कहा गया था कि अगले हफ्ते होना है। असल में तो वो राउंड कहीं ट्यूसडे या वेडनेसडे के दिन होना था, लेकिन वो राउंड स्टक है। अब इस हवाले से कुछ 14-15 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम लीडरों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस टॉक की, जिसमें 20-22 मिनट वो खुद बोले, उसके बाद 7-8 मिनट उसमें क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन हुआ। इसे लीड कर रहे थे उमर अयूब साहब, इसमें बैरिस्टर गौहर थे एज एक्टिंग चेयरमैन, इसके अंदर सलमान अकरम डारा थे एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, और इसके अंदर शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज जो है वो इसके अंदर मौजूद थे। और इसका आगाज़ जो है वो बैरिस्टर गौहर ने किया। यहाँ पर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बुनियादी तौर पर 2 ही मुतालबात हैं कि आप असीरान को रिहाई दे दें, आप जुडिशल कमीशन का वादा करें 9 मई 2023 के हवाले से, 26 जो है नवंबर 2024 के हवाले से आप जुडिशल कमीशन बनाएं। और बेसिक ये चीज़ थी कि हमसे ये प्रॉमिस किया गया था, जब सेकंड मीटिंग हमारी हुई जहां हमें कहा गया कि रिटन डिमांड्स लेके आएँ, हमसे ये प्रॉमिस किया गया था कि हमें इमरान खान तक एक एक्सेस दी जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे पार्टी के लीडर के साथ एक अनफेटेड एक्सेस हो, जिसमें इंटेलिजेंस के कैमरे ना हो, वहाँ पर रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद ना हो। लेकिन हमें बावजूद वादा करने के वो अनफेटेड एक्सेस जो है वो अभी तक हमें नहीं मिल सकी। ये चूँकि मीटिंग आप कह लें कि अब तो 8 जनवरी का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, 7 जनवरी की प्रेस टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक इस मीटिंग की कोई इंडिकेशन नहीं है। अब जिस वक्त हम जिस दिन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर इस दिन में ऐसी कोई मीटिंग PTI की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब के साथ हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने थ्रेट लगाई हुई है और जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज इस प्रेस टॉक में ये भी इन्होंने कहा, सारे लीडरों ने इन्होंने ये भी कहा कि तीसरा राउंड जो है हुकूमत से मुज़ाकरात का नहीं हो सकेगा अगर हमारी इमरान खान के साथ ये बाकायदा किस्म की खुल्लम खुल्ला किस्म की अनफेटेड मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती है। और इसी किस्म का एक मैसेज इससे 1-2 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है जनाब शेख वकास अकरम, उन्होंने भी इशू किया। उसका एक 1.5-2 मिनट का क्लिप भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल वाशकाफ अल्फाज में सिंपली एंड ब्रीफली ये कहा कि तीसरा राउंड नहीं होगा अगर हमें ये मीटिंग नहीं मिलेगी। तो हम तो कर सकते हैं कि ये मीटिंग मिले, लेकिन कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र, इस मीटिंग की और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बताई हैं, इससे कहीं ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मैं शायद इसका जिक्र ही ना करता।
اور ایشو یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں پہلی دفعہ فارملی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 2 لیڈروں نے یکے بعد دیگرے یہ کہا کہ جلد از جلد نئے کھلم ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں کروانے کی ضرورت ہے. پہلے یہ چیز عمر ایوب صاحب نے کہی, اس کے بعد یہی چیز جو ہے وہ سلمان اکرم ڈارا صاحب نے کہی, اور پھر کویسچن آنسرز بھی اسی حوالے سے ان سے پوچھے گئے. کویسچن آنسرز کا کوئی بہت لمبا چوڑا انہوں نے جواب نہیں دیا. باٹم لائن کیا ہے؟ لیکن باٹم لائن اس سے کیا پتہ چلتی ہے؟ اس سے باٹم لائن پتہ چلتی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا 8-9 فروری 2024 کے انتخابات میں, اس سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. وہ اس مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کا تھرو اے لیگل جوڈیشل پروسیس مطالبہ کر ہی نہیں رہے. انہوں نے اپنا مائنڈ ہی یہ بنا لیا ہے کہ اب ہمیں ایک نئے الیکشن چاہیے جلد از جلد. اس کا مطلب ہے کہ وہ 2025 کے اندر انتخابات مانگ رہے ہیں, جو ہو سکتا ہے 2025 میں نہ ہوں, 2026 میں جا کے ہوں. اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ یا جنرل صاحبان, اسٹیبلشمنٹ لفظ آپ کو پتہ ہے, آئی ہیو پرنسپل ڈس ایگریمنٹ ٹو دی یوز آف دا ورڈ اسٹیبلشمنٹ, لیکن آپ کو الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو جو فوجی جرنیلوں کے ساتھ یہ GHQ سے لنکڈ صحافی ہیں, وہ بہت دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 2026 میں, اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو آفر کی جا رہی ہے کہ 2026 میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی 26ویں آئینی ترمیم PDM 2 نے اور مولانا فضل الرحمان نے مل کے کرائی ہے, ہم اسے ایگری کرتے ہیں. ٹیسٹ انہوں نے ایگریمنٹ یا اپروول اس کو دے دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جب ٹرم اپنی بڑھا کے 5 سال کر لی, تو بجائے اس کے کہ وہ 2025 میں ریٹائر ہوں, کیونکہ وہ نومبر 2022 کے اندر آرمی چیف بنے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب 2027 تک تو کم از کم آرمی چیف رہیں گے. یہ دوسری چیز بھی پاکستان تحریک انصاف نے اسے یہاں پر ایگری کر لیا. اب یہ ایگریمنٹ کے اوپر کیا عمران خان نے بھی اپنی مہر ثبت کر دی ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے بھی کر دی ہے. ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ وہ اس کو پبلکلی اس طرح سے ایکنالج کریں یا ایڈمٹ کریں, لیکن یہ جو لیڈرز ہیں, اور ایکسپلین بھی کیا سلمان اکرم ڈارا صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا, عمر ایوب سے پوچھا گیا, تو سلمان اکرم ڈارا صاحب سے رپورٹرز کھانے کو پڑ گئے. انہوں نے پوچھا ان سے کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پھر اب آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا, آپ اس کی بات نہیں رہی. تو سلمان اکرم ڈارا صاحب نے اس کا ایک اچھا امپریسو اور پرسویسو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی, کوشش میں ہم گئے الیکشن ٹریبونلز کے پاس گئے, الیکشن ٹریبونلز کو بدل دیا گیا, عدالتوں کو بدل دیا گیا. اب وہ کیسز جو ہیں وہ ایسے ججز کے پاس لگا لیے گئے ہیں جو یہ خود ان کو دوبارہ بھرتی کر کے لائے ہیں, تو ہمیں اس میں سے اس پورے پروسیس میں سے کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن حقیقت کیا سمجھ آتی ہے؟ ایز پر مائی انالیسس, پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے GHQ کی 2 بنیادی ٹرمز یہاں پہ مان لی ہیں پہلے ہی, اور وہ انہوں نے اسی لیے بڑے ہلکی قسم کی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن پہ ایگری کر لیں, آپ اسے کہتے ہیں ہمارے پریزنٹس کو رہائی کر لیں. اور یہ دونوں ڈیمانڈز اتنی ہلکی ہیں کہ میرا خیال ہے یہ صرف آپٹکس ہو رہے ہیں. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم جس سے پہلے GHQ یہ مطالبات مان لے گا. اور اگر ان کو بہت زیادہ لٹکایا جا رہا ہے تو لٹکایا اس لیے جا رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیا کو, لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ بہت زیادہ کھینچا تانی ہو رہی ہے اور کو پاکستان تحریک انصاف کی باتیں جو ہیں وہ نہیں مانی جا رہی. بٹ ان پرنسپل جو 2 پرنسپل چیزیں ہیں, بلکہ سب سے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. الیکشن آف کورس جس طرح سے رات کو بندوقوں کے زور سے الیکشن چوری کر لیا گیا تھا, تو اب ظاہر ہے GHQ یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ہم نے الیکشن چوری کیا تھا. جب بھی اس کو کھولیں گے تو وہ اس میں ننگے ہوتے ہیں. لیکن دوسری چیز ہے کہ آرمی چیف کو بھی 2027 تک کے لیے مان لیا گیا. یہ اس سے مجھے کم از کم سمجھ آ رہی ہے. اب یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں میری طرح کے جو اینالسٹ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے درمیان میں آپ کو ایک ڈائیورجنس نظر آتی ہے, ایک راہیں آپ کو جدا نظر آتی ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. اور مجھے بہت یقین ہے کہ میری طرح کے اس وقت سینکڑوں لوگ ہوں گے جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ جو لوگ ایکٹیو ہیں, جیسے کینیڈا میں بیٹھے حیدر مہدی صاحب ہیں, ٹویٹر کے اوپر پاکستان والی ہے, پاکستان والا کا کیریکٹر ہے, انکیڈو ری بون ہے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں دیز آر دی پاکستانیز آف ایڈوانس کانشیسنس. وہ مجھ سے اتفاق کریں گے, یا ان کی بھی یہی اوپینین ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹھیک ہے پولیٹیکل کمپلجنس ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں ہمارا کام انالیسس کا ہے, ہم نے اپنا انالیسس اپنے فالوورز, اپنے ویورز کے سامنے اپنی تمام تر سنسیریٹی کے ساتھ رکھنا ہے. میرا انالیسس کیا کہتا ہے؟ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی جمہوریت, اور جمہوریت ایک چھوٹا لفظ ہے, ایک مصنوعی کی شکل لفظ ہے. در حقیقت پاکستان کی فلاح و بہبود پاکستان کے لوگوں کی نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندر ایک بہتر معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ آرم فورسز آف پاکستان کی ریفارم نہیں کریں گے. جس طرح سے جوڈیشری کی ریفارم کی بات ہم کرتے ہیں, پولیس کی ریفارم کی بات کرتے ہیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریفارم کی بات کرتے ہیں, اکانومی کی ریفارم کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں آرم فورسز آف پاکستان کی ریفارم کی بات کرنی ہوگی.
میرا پوائنٹ آف ویو ان لوگوں سے جس طرح سے گاندھی صاحب ہیں بڑا مختلف ہے. وہ لوگ فوج کو ایز این اینٹی اور ایک اسٹیبلشمنٹ ثابت کر کے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں اس کے اندر جا رہا ہوں مائکرو مینجمنٹ کرتے ہوئے. میں کہہ رہا ہوں یس آف کورس فوج کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, آرم فورسز آف پاکستان, لیکن اس کی ریفارم ضروری ہے تاکہ اسے ایک بہتر چیز بنایا جا سکے. اور اس وقت اس کی جو ڈسٹارٹڈ فارم ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی, اسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ درجنوں قسم کے ایلیمنٹس ہیں اس ریفارم کے اندر. اس پہ تو پورے پیپر لکھے جا سکتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. 2-3 پوائنٹس میں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف کا جو آفس ہے, اٹس ناٹ دی آرمی چیف, اٹس ناٹ جنرل عاصم منیر جس کے اندر پرابلم. ٹھیک ہے ان کی شخصیت بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے, ہیجان ہے, بحران ہے, غصہ ہے. اس سے پہلے جنرل باجوہ کی مختلف شخصیت تھی, اس سے پہلے راحیل شریف کی مختلف شخصیت تھی, لیکن اس کا انسان کی شخصیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ جو پرابلم ہے یہ اسٹرکچرل ہے, یہ اسٹرکچرل پرابلم ڈیولپ ہو گیا ہے بیکاز آف مارشل آرٹس. دنیا میں کوئی کسی بھی ماڈرن انسٹیٹیوشن کا اس قسم کا دفتر نہیں ہے, اس کے پاس اتنی انفیٹڈ پاور نہیں ہے, اتنی ان اکاؤنٹیبل پاور نہیں ہے جتنی کہ پاکستان کے آرمی چیف کے پاس ہے. آپ یہاں پر یہ پاورز مدر تھریسا کو دے دیں, مہاتما گاندھی کو دے دیں, کسی بھی شخص کو لا کے بٹھا دیں, وہ ان طاقتوں میں آ کے فرعون بن جائے گا اور اس کا ایبیوز کرے گا. جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اردو کے اندر, اردو کے اخبارات میں, پاکستان کا جنرلی ڈسکورس ہے, وہ بہت زیادہ پرسنالٹی سینٹرک ہے. پرسنالٹی اتنا میٹر نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی عجیب و غریب قسم کی پرسنالٹی ہے, میں اس کا بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں, لیکن امریکہ کا سسٹم کا اسٹرکچر اس قسم کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پرسنالٹی کو امریکن سسٹم روک دے گا تھرو سسٹمز آف چیکس اینڈ بیلنسز. یہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو ایک تو آرمی چیف کے آفس کو ڈاؤن سائز کرنا, ڈاؤن گریڈ کرنا, ریسٹرکچر کرنا, تاکہ ٹاپ کے جو آپ کے 15, 18 یا 20 جنرلز, لیوٹیننٹ جنرلز لیول کے لوگ ہیں, وہ اور آرمی چیف ایک لیول کے اوپر ہوں, جسے کہتے ہیں فرسٹ امنگ دا ایکولز ان پولیٹیکل سائنس. آرمی چیف ان کو برو بیٹ نہ کر سکے, انہیں چپ نہ کرا سکے, وہ آرمی چیف سے ڈرتے نہ ہوں. یہ کیسے ہوگا جب آرمی چیف ان کی پروموشن, ان کی پلیسمنٹ, ان کی ڈسپلن کا رسپانسبل نہیں ہوگا. اس سے یہ پاورز آپ لے لیں گے, وہ ان کے لیے رسپانسبل ہی نہیں ہوگا. جب اس کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی ہوگی, ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ہماری طرح کا ہے. اسے کہتے ہیں فرسٹ امنگ دا ایکولز. اگر پاکستان میں بار بار مارشل لا, ملٹری انٹرونشنز نہ ہوں تو آرمی چیف آئے گا, چلا جائے گا 2, 2.5, 3 سال میں ریٹائر ہو کے. اچھا, دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جب تک انٹر سروسز انٹیلیجنس کو آپ سویلائز نہیں کرتے, سویلینائز نہیں کرتے, اس کے اوپر جو چیف ہوگا اس کا ISI کا, دیٹ کین بی این ایکس فارن سیکرٹری, that can be an ambassador, that can be a top police officer, that can be a retired district management officer, that can be anyone جو ہو سکتا ہے اس کا. اور اس کے جتنے 12 DG ہیں وہ سارے کے سارے فوج سے نہیں ہوں گے, بلکہ پولیس آفیسرز, DMG آفیسرز ہوں گے. اس کی اپنی ایک بیوروکریسی ہوگی, اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہوگا آرمی چیف سے, بیکاز ISI وہ ٹول ہے, وہ ہتھوڑا ہے جسے پاکستان کا آرمی چیف استعمال کرتا ہے پاکستان کی سیاست کو اپنے مفاد میں کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس وقت جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ فوج کا خالی جبر نہیں ہے, اس کے اندر پاکستان کے طاقتور سیاسی خاندان جیسے ہیں شریف خاندان, زرداری خاندان, یہ آرمی چیف کی مدد سے پورے کے پورے ڈھانچے کو کنٹرول کر رہے ہیں. جب تک اس ڈھانچے پہ ہم بحث نہیں کریں گے, خالی میں کہہ دوں آپ اس کو سن لیں ٹاپ باٹم ڈسکشن میں, یہ بیکار ہے. میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں, آپ بھی اپنا وقت سننے میں ضائع کر رہے ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کا بہتر مستقبل ہو, یو ہیو ٹو ریسرچ دیز ایشوز. ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تو میرے پاس بہت زیادہ مواد ہے, لیکن اگلے کسی ویلاگ میں کروں گا. میں آپ لوگوں کے اس پہ کامنٹس بھی دیکھوں گا, اس سے سیکھنے اور سمجھنے کی بھی میں کوشش کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس سبجیکٹ کے اوپر. ابھی میں کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آ جاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ گرین لینڈ کے حوالے سے, ڈنمارک کو اور کینیڈا کے حوالے سے جس قسم کی باتیں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں, یا پیناما کینال کے حوالے سے لگا رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ کینیڈا شوڈ بی دی 51st اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ, تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کینیڈا میں بہت سے لوگ اسے ویلکم کر رہے ہیں. اس یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے ایسے کامنٹ کیے ہیں کینیڈا سے, مجھے لوگوں نے ای میلیں اور ٹیکسٹ میسیجز بھی ڈالے ہیں کہ بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ویلکم اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ٹیکسز کم ہوں گے, اکانومی بہتر پرفارم کرے گی, یہاں پہ گروسری کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہیں, اور یہ ہے کہ ہمیں پورے امریکہ کے اندر, ہم امریکہ کا اگر اسٹیٹ بن جائیں گے تو ہمیں تو پھر کہیں بھی امریکہ میں جا کے ہم جابز ڈھونڈ سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. تو کینیڈا میں امریکہ کی 51 اسٹیٹ بننے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ریزسٹنس نہیں ہے. دنیا کے اکثر جگہوں پہ ریزسٹنس نہیں ہوگی. ذرا سوچیں اگر پاکستانیوں کو آفر دی جائے کہ جناب آپ کو بھی ایک 52nd اسٹیٹ جو ہے امریکہ کی بنا لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جو ہیں اس کو لبیک کہیں گے. بہرحال میں چاہوں گا کہ اس پہ کینیڈین پاکستانی جو ہیں زیادہ ہمیں کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس کا کاؤنٹر ویو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. میرے ذہن میں اس کے بہت سے کاؤنٹر ویوز ہیں, لیکن ابھی میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں. گرین لینڈ ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے. گرین لینڈ جو ہے اس کی جو نومنل سوورینٹی ہے وہ ڈنمارک کے پاس ہے. گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے,
آسٹریلیا کا سائز اس سے زیادہ بڑا ہے، لیکن آسٹریلیا کو ایک کانٹیننٹ بر اعظم کہا جاتا ہے، اس لیے گرین لینڈ سب سے بڑا صوبہ ہے پریکٹیکلی، جس کا رقبہ جو ہے وہ 2.1 ملین کلومیٹر یا کوئی اندازاً 8 سے 9 لاکھ اسکوائر میل اس کا ایریا ہے۔ اس کی آبادی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، صرف 56,000 اس کی لیٹسٹ جو آبادی کے فگر ہے وہ ہے۔ اب اس کی اہمیت تو ہمیشہ سے تھی، 1946 میں بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جو ہیں ہیری ایس ٹرومن جو ہیں، انہوں نے اس کے لیے ڈنمارک کو $100 ملین $100 ملین کی آفر کی تھی، جو ڈنمارک نے پولائٹلی ریفیوز کر دیا تھا۔ 2019 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے خریدنے کی بات کی تھی، لیکن شٹ اپ کال دے دی تھی ڈنمارک نے۔ اس کی اہمیت اگر آج سے 70-80 سال پہلے بھی تھی، تبھی امریکہ نے اس وقت اس کو خریدنے کی بات کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، لیکن اس کی اہمیت گزشتہ جو ایکسپلوریشن اور جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سیٹلائٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو دیکھا جا رہا ہے زمین کو، جغرافیے کو، اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ گرین لینڈ کے اندر بہت زیادہ آئل ریزرو بھی ہیں، گرین لینڈ کے اندر بہت سے منرلز بھی ہیں، اس کے اندر ریئر ارتھ میٹل بھی ایسے ہیں جو چین کے پاس بہت ہیں اور امریکہ کے پاس نہیں ہیں، جو آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے، الیکٹرک وہیکلز کے لیے، الیکٹرک بیٹریز کے لیے آپ کو چاہیے، اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے چاہیے۔ اور آرکٹک واٹر ویز کے اندر اس کی نیویگیشن کی اور جو اس کی جو روٹس ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور امریکہ کو بات بڑی کھڑک رہی ہے کہ یہاں پر رشین اور چائنیز جو نیویز ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو امریکہ کی نارتھ امریکن کمانڈ ہے اس کی لینگویج بول رہے ہیں، پناما کے اوپر وہ ساؤتھ امریکن کمانڈ جو ہے اس کی لینگویج بول رہے ہیں۔ یہ دونوں کمانڈز کی نظریں ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ، اور آف کورس امریکہ کی اندر اور بھی بہت سی اسٹریٹجک کمیونٹیز ہیں جو اس کو اس حوالے سے دیکھتی ہیں۔ ہوگا کیا؟ اچھا، اور آلریڈی یو ایس جو ہے یہاں پر ایک تھیل ایئر بیس مینٹین کرتا ہے، اسپیس کے حوالے سے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت سا کام۔ اب ڈنمارک تھوڑی سی سبسڈی دیتا ہے گرین لینڈ کو۔ ڈنمارک ظاہر ہے چھوٹا سا ننا منا یورپین ملک ہے اور امریکہ کا ایلائی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتا، امریکہ بھی زبردستی گرین لینڈ کو لے نہیں سکتا۔ ڈنمارک کے پاس جو آپشنز ہیں، ایک آپشن تو یہ ہے کہ یورپین یونین کے ذریعے وہ پریشر ڈالے گا امریکہ میں، اور وہ خاصا پریشر ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ ڈنمارک یہ بھی کر سکتا ہے کہ گرین لینڈ کی جو کوآرڈینیشن ہے اسے نیٹو کے اندر بڑھا دیا جائے اور امریکہ کو وایا نیٹو جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گرین لینڈ میں، اور امریکہ گرین لینڈ کو نیٹو کی تھرو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ امریکہ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ چونکہ آبادی ہی بہت تھوڑی ہے، 56,000 لوگوں کو تو انڈیویجولی انٹائس کرنا، رشوت دینا، بہتر زندگی آفر کرنا، ان کو سبز باغ دکھانا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے، اور بہت آسانی سے امریکہ جو ہے اس پاپولیشن کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا سکتا ہے اگینسٹ دی ڈنمارک۔ سو آپ فیوچر میں یہ سمجھ سکتے ہیں اس کا راستہ کیا بن سکے گا۔ میں بڑی ریسرچ کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن پالیٹکس کے اوپر، آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ گرین لینڈ جو ہے اس میں امریکہ کا اثر و رسوخ اسٹریٹجک، اکنامک اور ایکسپلوریشن کا آپ اگلے آنے والے سالوں میں اب بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آپ پریکٹیکلی طور پہ ڈنمارک کی عملداری جو ہے وہ ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس میں نیٹو کا رول جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اب آ جائیں پیناما کے اوپر کیا ہوگا۔ پریزیڈنٹ سے جب سوال پوچھا گیا پریزیڈنٹ الیکٹ سے، اچھا پریزیڈنٹ الیکٹ نے آلریڈی پریزیڈنٹ کے طور پہ بیہیو کرنا شروع کر دیا ہے، تو پریزیڈنٹ الیکٹ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ فوج کشی رول کرتے ہیں، ملٹری ایکشن ان کیس آف گرین لینڈ، ان کیس آف پیناما کینال، تو ٹرمپ نے کہا نو، میں تو فوج کشی بھی غور کر سکتا ہوں۔ فوج کشی تو خیر نہیں ہوگی، فوج کشی تو اس لیے نہیں ہوگی کہ امریکہ کو فوج کشی جو ہے اس کا پریسیڈنٹ قائم نہیں کرنا، بیکاز اگر امریکہ فوج کشی کرے گا تو پھر چائنا کے پاس بھی ایکسکیوز ہے کہ وہ تائیوان پہ بھی فوج کشی کر سکتے ہیں، رشیا کی بھی بہت سی چھوٹی موٹی جو اسٹیٹس ہیں، فن لینڈ ان کے اوپر نظر ہے، وہاں پر بھی وہ فوج کشی کر سکتا ہے، تو آپ کا آرگومنٹ سارا ٹوٹ جائے گا۔ فوج کشی نہیں ہوگی، لیکن امریکہ پیناما کے اوپر بھی پریکٹیکل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ جو ہے بڑھائے گا۔ یہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ میں ان تمام ایشوز کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ ایلون مسک جو تقریباً پاگل ہو چکے ہیں، بٹ آف کورس دیر از اے میتھڈ ٹو اٹ، کہ وہ برٹش گورنمنٹ پہ جو حملے کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو برٹش لیبر گورنمنٹ تھی اس کی تمام سمپتھیز یہاں پر بیسکلی ڈیموکریٹک جو پارٹی تھی اس کے ساتھ تھیں اس الیکشن کے اندر، تو وہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر زائنسٹ اینگل بھی اس کے اندر ہے، بیکاز زائنسٹ جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں سر کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ سے، ان کی پوزیشن سے، اور یہ جو پاکستانی برٹشرز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستانی یورپینس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ اور بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے پاس اس حوالے سے بہت سے آئیڈیاز ہیں، میں اس چیز سے بھی بہت پریشان ہوں۔ مرڈر کی تو چلیں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ پکچر ہے کہ پاکستانی قتلوں میں انوالو ہے، قتل و غارت کے اندر، لیکن جو سیکشل سکینڈلز ہیں
کہ کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ پاکستانی نوجوان جو پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے آ کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، یا ٹیکسٹ میسیجز ان کو ڈالے ہیں، یا ان کو کہا ہے کہ میں تمہارے سے سیکس کرنا چاہتا ہوں. یہ تمام چیزیں خاصی پریشان کن ہیں، اور جو انتہا پسند ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک بہت بڑی کیس فائل جو ہے وہ ڈیولپ کی ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ لوگ اپنی اوپینینز بھی دیں، جو لوگ آپ برطانیہ میں ہیں. آئی وڈ لائک ٹو لرن فرام یو، لیکن میں خود بھی اپنا ایک پرسپیکٹو ہمیں کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اگلے ویلاگس میں.